बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिएक्शन विद आमिर के साथ खुश आमदीद और मैं हूं आमिर सुहेल। और आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है फैज़ सैयद साहब के बयान के ऊपर। और इस इनकी जो वीडियो का जो टाइटल है वो है अल्लाह से करीब होने का तरीका क्या है। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पर जाकर भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए ये वीडियो वॉच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने खुश हो जाते हैं कि फ़र्क छोड़ देते हैं। तो ये हदीस में दोनों बातें एक साथ आ रही है, आप गौर से सुनिए। नफिल की अहमियत गौर से सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस क़ुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं इसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देता हूँ। क्या फरमाया अल्लाह ताला? जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देता हूँ। मतलब जो अल्लाह के वली होते हैं, और यकीन अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, याद रखिए अल्लाह के वली होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है, और अल्लाह के दोस्त कौन है? जो तक़वा इख्तियार करते हैं। ईमान वाले होना पहली शर्त, वो तक़वा इख्तियार करते हैं और हर काम सुन्नत के मुताबिक करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल वरना मैं इसलिए कह रहा हूँ अल्लाह के दोस्त, वरना हमारे पास जो सुन्नत की मुखालिफत करता है, नमाज कभी नहीं पढ़ता है, तक़वा तो है नहीं दूर दूर तक, उसको वली मानते हैं। इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूँ। ईमान वाला जैसा हक़ है, तक़वा इख्तियार करने वाला इंसान और सुन्नत के मुताबिक अमाल करने वाला। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहा है जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अब अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह का जो दोस्त होता है उसको अगर दुनिया में कोई छेड़ता है या उससे दुश्मनी कोई करता है, अल्लाह ताला उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देता है। कैसे करता है? वो जिसने देखा नतीजे उसके समझ में आते हैं। अंबियाओं के साथ जिसने बुरा सलूक किया उनके नतीजे देख लीजिए, सहाबा के साथ जिसने बुरा सलूक किया कैसी कैसी मौतें मरे उनकी ज़िंदगी देख लीजिए, सलफ़ सालिहीन पे जिसने जुल्म किया उनकी ज़िंदगियों का मुताला करें, ख़ास तौर से उनकी मौतें देखें, और उसके बाद मासूम मुसलमानों पे जिसने भी जुल्म किया उनकी ज़िंदगी की हालत देखिए, आप कहेंगे वाकई में अल्लाह ताला कैसा बदला लेता है। चूँकि अल्लाह ताला जब दुश्मनी लेता है उसके ख़िलाफ़ तो वो दुश्मनी वाकई में निभाता भी है। समझ रहे आप बात को? हर तरफ से उसको जो है चित कर देता है इस दुनिया की ज़िंदगी में। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहा है जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है इसके ख़िलाफ़ मैं ऐलान जंग करता हूँ। तो एक बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए, अल्लाह के नेक बंदों के ख़िलाफ़ कोई चाल नहीं चलना चाहिए। इसलिए कि जब हम अल्लाह के नेक बंदों के ख़िलाफ़ चाल चलते हैं दर हक़ीक़त अल्लाह हमारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देता है। फिर होता है ना, बहुत सारे लोग नेक लोग खामोखा तंग करते हैं ज़मीन के मामलात में, इसमें उसमें खामो एहतियात करना चाहिए। आप ख़तरनाक जोन में जा रहे हैं, आपको तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, आगे आइए सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है और मेरा बंदा सबसे ज़्यादा मेरा तक़र्रुब इस चीज़ के साथ हासिल करता है जिसे मैंने फ़र्ज़ किया है। अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरा बंदा सबसे करीब मुझसे तब होता है जब वो मेरी फ़र्ज़ करदा चीज़ों को पूरा करता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरा बंदा मेरे सबसे करीब कब आता है? जब वो चीज़ करता है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है। तो आप अल्लाह ताला फरमाया मेरा तक़र्रुब मेरा बंदा सबसे ज़्यादा हासिल करता है उस चीज़ के ज़रिए जो मैंने उस पर फ़र्ज़ किया है, यानी फ़राइज़ के साथ मेरा तक़र्रुब हासिल करना ही मुझसे सबसे ज़्यादा मतलब फ़राइज़ के ज़रिए मेरा तक़र्रुब हासिल करना ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद अल्लाह ऐलान कर रहा है। आगे आइए, फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है हदीस क़ुदसी है, और मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा तक़र्रुब हासिल करता है फ़र्ज़ से सबसे ज़्यादा, लेकिन नवाफिल से भी करता है फ़र्ज़ के बाद। मतलब फ़र्ज़ जो अदा करता है उसकी नफिल कबूल होती है, बात भी याद रखें। फिर अल्लाह फरमाता है फिर जब और मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब तक़र्रुब हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत कर लेता हूँ। मेरा बंदा पहले तो फ़र्ज़ करता है, मेरा तक़र्रुब हासिल कर लेता है, चूँकि फ़र्ज़ से ही मैं सबसे ज़्यादा करीब होता हूँ बंदों के, ये मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। फिर मेरा बंदा नफिल पढ़ता है और नफिल पढ़कर मेरा तक़र्रुब हासिल करता है, इतना तक़र्रुब हासिल करता है कि मैं भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता हूँ नवाफिल के ज़रिए। अब आगे सुनिए ज़रा, तो मैं भी उससे मोहब्बत कर लेता हूँ। फिर जब
میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. فرض سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے, سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے, لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے. بولنے کا مطلب یہ, ایک انسان صرف فرض بھی کرے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے, لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب, اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس حدیث کو غلط معنی مت لیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے, نہیں, مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے, کوئی غلط بات نہیں سنتا ہے. اللہ فرماتا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو, اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے. بہت سارے سلف کے واقعات ہیں, لوگوں کو, چہروں کو, ان کے حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کا انتہا نعوذ باللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی تھی. ہوتا ہے نا, لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے, چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا, یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے. اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے, نہ کچھ دیکھتا ہے, نہ کچھ پکڑتا ہے. تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے, اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر, چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا, چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے. اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا. تو یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے, ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے, اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. معلوم, ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے. کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ. دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے, سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے, پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے, چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے, اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے, دعا میں خاص دعا یاد رکھیں, پناہ مانگنا مصیبت کے وقت, تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں اپنی طرف سے. سبحان اللہ, کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنے کے, کتنے بڑے بڑے فضائل, اندازہ لگائیے, ہے نا. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے, یاد رکھیے. فرض نماز, مال میں فرض عبادت زکوٰۃ, ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے, اس کے بعد حج, سب سے زیادہ محبوب عمل. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے, آگے بڑھتا ہے. فرض نماز کے بعد نفل نماز, فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی زکوٰۃ, فرض روزوں کے بعد نفلی روزے, فرض حج کے بعد نفلی عمرے, نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر, چھوٹا حج, وہ کرتا ہے. تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے, وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے, وہی اس کے ہاتھ پکڑ دے اس کا رب چاہتا ہے, اسی راہ پر چلتا ہے, قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے. اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا, اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے. اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل, یہ بخاری کی روایت تھی. ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں, جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اتنا قریب کہ ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے. اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ پکڑتا ہے, نہ اس راہ پر چلتا ہے. ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے, اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لی, اور یہ اللہ کے ولی ہے. چونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے
میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور پھر آگے اس کی بعد صفت دوست کون ہے؟ فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے، جب پناہ مانگتا اللہ پناہ دے دیتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، بے شک ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے. راضی کرنا. ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا ہو. ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے لیے. ہاں کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے. اخلاص، چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں ہوتا. اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گا. ادھر بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی، کیا اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو کوشش نہ کریں. کوشش کرنا ہے، لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو. لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں گے. تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے. دنیا اور آخرت میں اس سے درجات بلند ہوں گے اور اجر ملے گا. سمجھ رہے بات؟ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے قریب ہونا ہے. دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر دے، دنیا کی ساری مصیبت، مشکلیں، پریشانی حل، اور موت کی اور موت کے بعد کی اور آخرت کی وہ تمام چیزیں، تو پھر ہم جو ہے آسمان والے کو راضی کر لیں. ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہو جائے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہی کے سامنے ہم کو جھکاتا رہتا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی. فرائض کا اہتمام کیجیے، فرائض کے اہتمام نفل میں اضافہ کیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جاتے ہیں، پھر یاد رکھیں دوست بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ سے زیادہ کریں. تو یہ تھے فیض سید صاحب، جو کہ بہت ہی زبردست قسم کا اور اصلاحی بیان کر رہے تھے. اور ان کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے. تو انہوں نے مطلب ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ایک وضاحت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے انہوں نے حدیث بیان کی، بخاری شریف کی حدیث بیان کی کہ اللہ پاک انسان سے کیا فرماتا ہے. کہ اللہ پاک جو ہے نا، اگر جو اللہ پاک یہ انسان سے کہہ رہا ہے کہ جو شخص میرے دوست سے مطلب دشمنی کرتا ہے تو وہ اللہ پاک اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے مطلب یہ بولا ہے کہ مطلب اللہ کا جو دوست ہے وہ کون ہے. تو انہوں نے مطلب اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ کے دوستوں میں کون کون شامل ہے. سب سے پہلے تو وہ مطلب ہے کہ انسان شامل ہے، جو شخص شامل ہے جو فرائض پورے کرتا ہے. مطلب ہے کہ فرائض میں شامل ہے سب سے بڑا مطلب ہے جو پہلا رکن اسلام کا وہ ہے نماز ہے. مطلب ہے فرض نماز اگر وہ پوری کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کا تقرب حاصل کرتا ہے. جیسے فرض نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے یا زکوٰۃ ہے. اگر اس کے اوپر جو واجب ہو جاتی ہے زکوٰۃ، یا پھر مطلب ہے کہ حج اگر اس کے اوپر، کیونکہ یہ زکوٰۃ اور حج ایسی چیز ہے کہ جو صاحب استطاعت کے اوپر ہوتی ہے. تو اگر جو صاحب استطاعت ہے اگر وہ مطلب ہے کہ اس کو فرائض کو پورا کرتا ہے، اور نماز ہے، روزہ ہے، یہ تو ہر انسان کے اوپر فرض ہے جو جس کے اوپر استطاعت ہے. یعنی یہ مطلب اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، یہ تو انسان کے مطلب ہے کہ یہ چیزیں فرض ہیں یہ جو حال میں انسان کو کرنی ہے. تو مطلب ہے کہ اگر جو ان فرائض کو پورا کرتا ہے جو اللہ پاک نے انسان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر فرض کیے ہیں، تو اللہ پاک کا اس کو تقرب حاصل ہو جاتا ہے. تو تقرب حاصل ہوتا ہے. تو اس کے بعد اگر وہ انسان فرائض پورے کرنے کے بعد وہ نوافل بھی ادا کرتا ہے، مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو نوافل زیادہ سے زیادہ کی تعداد میں، جیسے مطلب ہے کہ فجر کے بعد شراق کی نماز ہوتی ہے، اور شراق کے بعد چاش کی نماز ہوتی ہے، یا پھر مطلب ہے تہجد کی جو نماز ہوتی ہے، یہ مطلب ہے کہ ان نوافل نمازوں میں یہ آتی ہیں. اور جو شخص مطلب ایک پابندی سے ان کو بھی مطلب اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کا مطلب دوست بن جاتا ہے. وہ مطلب ہے کہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مطلب ہے کہ جو اللہ پاک نے فرض کیے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے وہ نفل ادا کر رہا ہے اللہ کے. اور اس طرح انہوں نے فیض سید صاحب نے بولا کہ نوافل میں جو ہے نا وہ
نوافلی جو ہے حج بھی ہوتا ہے، نوافلی زکوٰۃ بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، اور نفلی جو ہے وہ حج بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ انسان کا قرب حاصل کرنے کے طریقے، اور سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ نماز ہے، اور نوافل کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ جو مطلب زیادہ سے زیادہ جو شخص جو مطلب ہے جو میں نے آپ کو نمازیں بتائیں نوافل نمازیں، وہ جو انسان جو ہے نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اللہ پاک جو ہے اس سے اور زیادہ اس کا مطلب اللہ پاک کو کہتے ہیں کہ پھر سید صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی کہ وہ انسان جو ہے نا اللہ جو ہے نا انسان کا جو ہے نا وہ دوست بن جاتا ہے، وہ مسلمان اس کا دوست بن جاتا ہے جو مطلب کہ نوافل ادا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا نفل ادا کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پاک اس کا جو ہے نا وہ کان بن جاتا ہے۔ مطلب کان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان وہی سنتا ہے ان کانوں سے کہ جو اللہ پاک اس کو سنانا چاہتا ہے، مطلب ہے کہ جو قرآن حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، جو اللہ پاک کے نیک کام ہوتے ہیں، وہی مطلب وہ انسان وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اور اللہ پاک اس کی آنکھ بن جاتا ہے، مطلب آنکھ سے بھی وہی چیز دیکھ سکے گا جو اللہ پاک اس کو دکھانا چاہتا ہے، اور اس کا وہ اللہ پاک جو ہے نا پاؤں بن جاتے ہیں، اور مطلب ہے کہ نیکی کی طرف اس کے قدم یہ مطلب ہے چلیں گے۔ مطلب اسی طریقے سے انہوں نے یہ بولا کہ تمام اعضاء جو ہے نا اس کی جو ہے نا انسان کے جتنے بھی اعضاء ہاتھ پاؤں زبان آنکھیں اور جتنے بھی انسان کے مطلب اعضاء ہیں وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ انسان مطلب ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنی عبادت میں لگا دیتا ہے جب وہ انسان جو ہے نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس طرح اللہ پاک مطلب وہ انسان جو ہے نا وہ اللہ جو ہے تقوی حاصل کرتا ہے، وہ تقوی حاصل کرنے والا ہی وہ اللہ کا جو ہے نا دوست ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا جو سنا کہا اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ریئیکشن کا ہم یہیں دی اینڈ کرتے ہیں، اور میں اپنے دوستوں سے آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تو کہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔